अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मोहम्मद नाशिद यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोहम्मद नाशिद है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ बिल्कुल खैर व आफ़ियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं वंस अगेन एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ लेके आया हूँ और आज का टॉपिक मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है, सोशल लाइफ के हवाले से है। और सोशल लाइफ में भी एक स्पेसिफिक पोर्शन को फोकस किया है मैंने, जो कि मियाँ बीवी की लाइफ कह सकते हैं, हस्बैंड वाइफ की लाइफ, या उससे पहले की जिस टाइम पे रिश्ते आना स्टार्ट होते हैं या रिश्ते ढूंढना स्टार्ट करते हैं हम लोग, उस टाइम की लाइफ पे फोकस करना है। दो मैं प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने बचपन से लेके अब तक जितने भी केसेस देखे हैं, जितने भी जो सिनेरियोज हैं उनको ऑब्जर्व किया है और उनको देखा है कि उनका क्या रिजल्ट निकलता है एट दी एंड और किस तरह से गो थ्रू करते हैं, उसकी बेसिस पे मैं इस वीडियो को जो है आज बना रहा हूँ। एक्चुअली आज ही हमारे कुछ दोस्तों की डिस्कशन हुई इस बारे में और कुछ इख्तलाफात भी थे हम दोस्तों के आपस में, कहीं पे हम लोग एग्री भी करते थे, तो काफ़ी लंबी बहस हुई। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे एक छोटी सी वीडियो बना के डाल दी जाए, ताकि आप लोग भी अपनी सजेशंस मुझे दे दें और अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर दें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सोशल लाइफ का एक पहलू है मियाँ बीवी की ज़िंदगी के हवाले से, यानी कि शादी से भी पहले जो रिश्ते आने वाली लाइफ होती है, रिश्ते आने वाली जो स्टेज होती है, उस हवाले से डिस्कशन करना। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं जो जो पहलू को एक्सप्लेन करूंगा, जो सिनेरियोज होंगे, वो लड़की और उसके घर वालों की तरफ से जो गलतियां होती हैं, जो मैंने प्रैक्टिकली बचपन से लेकर अभी तक ऑब्जर्व की हैं, उनको एक्सप्लेन करूंगा। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा इस टॉपिक पे, इस तरह के टॉपिक पे, तो मैं उसमें लड़के और लड़के के घर वालों के एंड से जो भी गलतियां होती हैं उसको भी हाईलाइट करूंगा इंशाल्लाह। तो आज लड़की और लड़की के घर वालों के एंड से जो गलतियां होती हैं रिश्ता तलाश करते हुए या शादी को लेके, वो मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहली जो मैं समझता हूँ गलती, जो मैंने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व भी की है बचपन से अब तक, वो ये है कि लड़की के घर वाले जब भी अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने निकलते हैं, रिश्ता तलाश करने निकलते हैं, तो उनके माइंड में जो सबसे पहली चीज़ होती है वो ये होती है कि लड़के का स्टेटस क्या है, लड़के का बैंक बैलेंस क्या है, लड़के के पास घर कैसा है, अच्छा घर होना चाहिए, लड़के के पास बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, लड़का अच्छा बिजनेसमैन हो या बड़ी ज़बरदस्त उसकी सैलरी होनी चाहिए, ताकि वो उनकी बेटी को खुश रख सके सिर्फ पैसे को देख के। तो सिर्फ पैसे को फोकस करते हैं और अनफॉर्चुनेटली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उस पर बिल्कुल फोकस नहीं करते। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि लड़के का इखलाक देखना चाहिए, लड़के का कैरेक्टर देखना चाहिए, लड़के की पब्लिक डीलिंग देखनी चाहिए कि उस लड़के का दूसरे लोगों से सलूक कैसा है। आप दूसरे लोगों से बिहेवियर की बेसिस पे आसानी से कैरेक्टर जज कर सकते हैं और उसका इखलाक भी जज कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि इन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करना चाहिए जिनको हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, और जिन चीज़ों पे बिल्कुल फोकस नहीं करना चाहिए, पैसे पे, जो कि आनी जानी चीज़ है, अल्लाह की देन है, अल्लाह ताला जिसे चाहे अता कर दे, जिसे चाहे ना दे, तो हम उस चीज़ पे फोकस करते हैं। और पैसा तो आनी जानी चीज़ है, आज किसी के पास है तो कल किसी के पास है, तो हमें, मैं समझता हूँ, इस चीज़ पे फोकस नहीं करना चाहिए। लड़की के घर वालों के एंड से सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो बेटी की सुखी लाइफ के जो ख्वाब देख रहे होते हैं वो सिर्फ पैसे से जोड़ते हैं, वो सुकून से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। तो मैं इस हवाले से दो तीन किस्से भी आप लोगों से शेयर करूंगा जो पर्सनली मैं जानता हूं, जिस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं हुए हैं। फैसलाबाद का मैं एक इंसिडेंट शेयर करता हूं कि एक कपल था, लड़का लड़की, उनकी शादी हुई और बड़े खुशी से माशाल्लाह वो दोनों रह रहे थे। लेकिन इशू ये का था कि उनकी जो सास थी वो जंप इन करती थी मियाँ बीवी के इश्यूज़ में। सास जंप इन करती थी, मियाँ बीवी सुकून से रह रहे थे एक दूसरे के साथ, खुशी खुशी। अब हुआ ये कि कुछ अरसे लड़ाइयाँ झगड़े चलते रहे। कुछ अरसे के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें, उस कपल को, बेटी से नवाजा। जब बेटी से नवाजा तो मियाँ बीवी तो खुश थे, लेकिन सास जो थी वो हरगिज़ खुश नहीं थी अपनी पोती से, यानी अपने बेटे की बेटी से। अब यहाँ पे जो मुझे बात सुन के, जो मुझे सिनेरियो देख के जो हैरानी हुई थी, वो ये हुई थी कि सास खुद एक फीमेल है, खुद एक औरत है, तो एक औरत दूसरी लड़की का या दूसरी फीमेल की कैसे खिलाफ हो सकती है, और अपनी पोती के। तो मुझे ये सुन के बड़ी हैरानी हुई। बहरहाल सास ने उसे ताने देना शुरू कर दिए बेटी की, क्योंकि बेटी हुई थी, जो कि आजकल जैसे ज़माना जाहिलियत में लोग करते थे कि बेटी होती थी जिंदा जिंदा दफना देते थे। तो मुझे जो असल आप कहते हैं सरप्राइज़ में हुआ इस चीज़ को देख के, कि मैंने अभी तक तो सुना था कि ज़माना जाहिलियत में जो कॉन्सेप्ट फॉलो होते थे वो आजकल भी लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इस सिनेरियो को देखते हुए मुझे वाकई यकीन हो गया कि आज भी ऐसे लोग बसते हैं जो ज़माना जाहिलियत के उसूलों पर चलते हैं। अब लड़ाई झगड़े कुछ अरसा चलते रहे, तो उसके अल्लाह ताला ने कुछ अरसे के बाद उस कपल को एक दूसरी बेटी अता कर दी। अब जब दूसरी बेटी अता कर दी तो ऑब्वियसली सास को और बुरा लगना था। सास ने जो तानों की भरमार होती वो और शुरू कर दी लड़की पे, और यहाँ तक के ऑर्डर दे दिए गए अपने बेटे को कि अगर तीसरी बेटी होती है तो इसको डाइवोर्स दे देना।
اور اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، میں سمجھتا ہوں اللہ کے ہر کام میں برکت ہوتی ہے، کوئی بھی کام برکت سے بغیر نہیں ہوتا اللہ پاک کا۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوتی ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کپل کو ایک اور بیٹی سے یعنی تیسری بیٹی سے نواز دیتا ہے۔ اب جب تیسری بیٹی سے نوازتا ہے تو کیونکہ ساس نے پہلے ڈیسیجن لے لیا تھا لڑکے کی ماں نے کہ اگر تیسری بیٹی ہوئی تو اس کو ڈائیورس دے دیں گے، اب لڑکا کہتا کیا ہے کہ میں بالکل بھی نہیں چاہتا، لیکن میں ماں کے پریشر کی وجہ سے لڑکی کو ڈائیورس دے رہا ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لڑکے پہ بھی لعنت ہے جو اس بیوی کا بالکل بھی خیال نہیں کر رہا، جو سب کچھ چھوڑ کے، اپنا بچپن، اپنے ماں باپ، گھر بار سب کچھ چھوڑ کے لڑکے کے گھر آئیے، اور لڑکا صرف ماں کے کہنے پہ اسے ڈائیورس دے دیتا ہے، اور اس طرح سے اسے ڈائیورس ہو جاتی ہے۔ اور جب دوسری بیٹی ہوتی ہے ان کی، تو ساس یہ بھی اس پہ تہمت لگاتی ہے کہ لڑکی میں خدا نخواستہ میڈیکلی کوئی فالٹ ہے، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو، بیٹی کو بالکل کچھ سمجھ ہی نہیں رہے، اور لڑکی پہ بہتان لگا رہے ہیں کہ اس میں میڈیکلی کوئی فالٹ ہے۔ تو ٹھیک ہے، ڈائیورس ہو جاتی ہے، لڑکی کی زندگی تو تباہ ہو گئی۔ اب کرتی کیا ہے اس کی ماں، لڑکے کی ماں اپنے بیٹے کی کہیں اور شادی کروا دیتی ہے۔ جب کہیں اور شادی کروا دی، اب ہوتا کیا ہے کہ اس لڑکے کی دوسری بیوی سے بھی بیٹی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، ظاہری بات ہے، زندگی کا دنیا میں کیا دنیا میں دکھا دیتا ہے۔ جب دوسری بیٹی ہوتی ہے، جب چیک اپ کروایا جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ لڑکے میں میڈیکل فالٹ نکلتا ہے۔ تو یہ ایشوز جس طرح لڑکے میں میڈیکل فالٹ نکلتا ہے، اور ساس اپنی بہو کے خلاف ہوتی ہے کہ اس کی بیٹیاں کیوں ہو رہی ہیں۔ اب اسی حوالے سے میں اگر اور سینیریوز ڈسکس کروں، لڑکی کے اینڈ، لڑکی کے گھر والوں کے اینڈ سے جو بھی غلطیاں ہوتی ہیں، سب سے پہلے وہ ان چیزوں کو، سٹیٹس کو، بینک بیلنس کو، گاڑی کو، بنگلے کو فوکس کر کے شادی تو کر دیتی ہیں۔ اب شادی ہو جاتی ہے، اب شادی ہونے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ ہم نے تو صرف پیسے کو فوکس کیا تھا، ہم نے تو مائنڈ میچنگ کو، لڑکے کے جو اخلاق ہیں اس کو تو فوکس ہی نہیں کیا تھا۔ شادی کے بعد پتہ لگتا ہے کہ لڑکی اور لڑکی کا جو مائنڈ سیٹ ہے بالکل ڈیفرنٹ ہے، وہ بالکل ڈیفرنٹ وے سے سوچتے ہیں۔ تو کچھ عرصہ لڑائی جھگڑے کے بعد ایونچولی خدا نخواستہ بات آتے 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 بڑھتے بڑھتے ڈائیورس تک پہنچ جاتی ہے، اور لڑکی کی لائف خراب کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح اب شادی ہونے کے بعد لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے، جب اب دوسرا بڑی غلطی جو لڑکی والوں کے ایڈ سے ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ لڑکی کی جب شادی ہو جاتی ہے، اب وہاں پہ اس کو ہسبینڈ نے کچھ کہہ دیا، یا ساس نے ڈانٹ دیا، یا کچھ برا بھلا کہہ دیا، تو اب ماں کا جب فون آتا ہے اپنی بیٹی کے پاس، تو لڑکی فٹ اپنی ماں کو شکایت لگاتی ہے کہ مجھے ساس نے یہ کہہ دیا، مجھے ہسبینڈ نے یہ کہہ دیا، مجھے دیورانی نے یا دیور نے یہ کہہ دیا۔ اب ماں آگ بگولا ہو کے، کیونکہ ماں تو اس گھر میں رہتی نہیں ہے، ماں آگ بگولا ہو کے اس کو سارے جوابات سنا دیتی ہے کہ اپنی ساس کو اس طرح سے کہنا، اور اپنے ہسبینڈ کو اس طرح سے کہنا، اپنے دیور کو، دیورانی کو اس طرح سے ٹریٹ کرنا، آگے سے ان سے بالکل بات نہیں کرنا، اس طرح کے ڈیفرنٹ سینیریوز۔ اب لڑکی اپنے ماں کی بات مانتے ہوئے ان چیزوں کو فالو تو کر لیتی ہے، لیکن لڑکی یہ بھول جاتی ہے کہ اس نے ساری زندگی کے اپنے ماں باپ کے گھر تو وہ 25-26 سال گزار کے آئی ہے، یا 24 سال، تو اب اس نے زندگی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ پوری یہاں پہ گزارنی، وہ یہ بات بھول جاتی ہے اور اپنی ماں کی کہی ہوئی چیزوں پہ فوکس کرتی ہے۔ جب وہ ان چیزوں کو فالو کرتی ہے، اب ہوتا کیا ہے کہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ لڑکی کی اپنی لائف خراب ہو جاتی ہے، اپنے اس کی زندگی میں سکون ختم ہو جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لڑکی کے پیرنٹس کو رشتہ کرتے ہوئے پیسے وغیرہ پہ فوکس بالکل نہیں کرنا چاہیے، نہ پیسے پہ، نہ بینک بیلنس پہ، نہ بنگلاز پہ، نہ گاڑی پہ، نہ اس کی سیلری پہ، نہ بزنس پہ۔ صرف اور صرف انہیں فوکس کرنا چاہیے کہ لڑکے کے اخلاق کیسے ہیں، اس کا دوسرے لوگوں سے بیہیویئر کیسا ہے۔ صرف یہ دو چیزیں چیک کر کے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سکون آپ پیدا کر سکتے ہیں اپنی بیٹیوں کی زندگی میں۔ اسی حوالے سے بیٹی کے اینڈ سے، لڑکی کے گھر والوں کے اینڈ سے جو ایک اور بڑی غلطی کی جاتی ہے، آج کل بہت سے لوگ فالو کرتے ہیں کہ لڑکی کا رشتہ پکا کر دیتے ہیں، لڑکی سے پوچھتے تک نہیں ہیں، یا لڑکی پہ آپ کا پریشر اتنا ہوتا ہے، پیرنٹس کا روب اتنا ہوتا ہے کہ لڑکی کچھ کہہ ہی نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے، اب میں اس حوالے سے ایک حدیث یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے جو ہے وہ ایک زبردست حصہ، جو ان کا ایک قصہ ہے وہ میں کوٹ کرتا ہوں، بڑا مشہور ہے، کہ حضرت علی علیہ السلام کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ڈیفرنٹ جو بہت سے صحابہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور حضرت فاطمہ کے رشتے کی بات کریں۔ اس حصے سے پہلے، اس سینیریو سے پہلے بہت سے صحابہ اور بھی گئے ہوتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ کے رشتے کے لیے، لیکن ان کو نہ ہو جاتی ہے، منع کر دیا جاتا ہے۔ اب جب بہت سے صحابہ مل کے حضرت علی کو فورس کرتے ہیں کہ آپ پلیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور حضرت فاطمہ کے رشتے کی بات کریں، تو حضرت علی پہلے تو شرما رہے ہوتے، نہیں جاتے اس چیز کو، لیکن صحابہ کے فورس کرنے پہ وہ چلے جاتے ہیں اور شرم سے جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔
اب ان سے بولا تو کچھ بھی نہیں جاتا، لیکن ہمارا تو کیونکہ ایمان ہے پختہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بتاؤ یا نہ بتاؤ، وہ تو غیبی علم بھی رکھتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خود پوچھتے ہیں کہ علی آپ فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ تو حضرت علی سر کا جو اشارہ ہے وہ ہاں میں کرتے ہیں کہ جی میں بالکل حضرت فاطمہ کے رشتے کے لیے آیا ہوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں کہتے ہیں کہ انشاءاللہ. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے انشاءاللہ کا ورڈ سن کے حضرت علی گھر سے باہر آ جاتے ہیں، اور صحابہ کو کیوریوسٹی ہوتی ہے جب وہ پوچھتے ہیں حضرت علی سے کہ کیا ہوا اندر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. تو وہ حضرت علی کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہ کر دی ہے. نہیں، وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں کہا. تو صحابہ پوچھتے ہیں کچھ تو کہا ہوگا، تو انہوں نے کہا نہیں کہا تو کچھ بھی نہیں، انشاءاللہ کہا تھا. تو دوسرے صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دیتے ہیں کہ انشاءاللہ، نبی کے انشاءاللہ کا مطلب ہوتا ہے بات پکی ہے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں کیوں نہیں کی ڈائریکٹلی؟ کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تو آئے تھے، وہ لے کے اللہ تعالیٰ کا پیغام تھا کہ حضرت علی کا حضرت فاطمہ سے جو ہے وہ رشتہ کروا دیا جائے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں کیوں نہیں کی ڈائریکٹ، انشاءاللہ کیوں کہا؟ ہمیں سبق سکھانے کے لیے کہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اٹھ کے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جاتے ہیں اور ان سے باقاعدہ پوچھتے ہیں کہ بیٹی حضرت علی کا رشتہ آیا ہے، آپ کو قبول ہے؟ جب حضرت فاطمہ ہاں کرتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بلا کے اور پراپر جو بھی ان کے ایونٹس سے وہ کر کے سادگی سے اپنی بیٹی کو پھر رخصت کرتے ہیں. تو اس چیز سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق سکھایا کہ بیٹی سے اس کے رشتے کے حوالے سے لازمی ڈسکشن کرنی چاہیے، لازمی اس کی رائے انوالو کرنی چاہیے، کیونکہ بیٹی نے جا کے دوسروں کے گھر رہنا ہوتا، ہم لوگوں نے تو نہیں رہنا ہوتا. تو آج کل یہ بالکل فالو نہیں ہوتا، بغیر بیٹی سے پوچھے شادی کر دی جاتی ہے. یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے مولانا طارق جمیل کا ایک بیان سنا تھا، میں اس سے ایک قصہ کوٹ کرتا ہوں. مولانا طارق جمیل صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک لڑکی سے ان کی ڈسکشن ہوتی ہے، وہ رو رہی ہوتی ہے بہت، اور اس لڑکی کا اپنے پیرنٹس پہ بہت زیادہ جو ہوتا ہے اعتماد ہوتا ہے، وہ ہر بات مانتی پیرنٹس کی، اور اسی طرح پیرنٹس اس کا رشتہ ڈن کر دیتے ہیں، وہ ایگری کر جاتی ہے، کوئی ایک لفظ بھی نہیں بولتی. جب اس کی شادی ہوتی ہے تو وہاں پہ جا کے وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ سینیریو دیکھتی ہے. تو طارق جمیل صاحب جیسا قصہ کوٹ کرتے ہیں وہ اس طرح سے ہے کہ وہ لڑکی سے جب پوچھتے ہیں تو لڑکی بڑا روتے ہوئے بتاتی ہے کہ 3 سال ہو گئے ہیں یا کافی عرصہ ہو گیا ہے اس کے ہسبینڈ نے اس سے بات تک نہیں کی. اب وہ لڑکی بتاتی ہے کہ میں اپنے پیرنٹس کی ہر بات مانتی تھی بچپن سے، اور ابھی بھی انہوں نے میرا رشتہ کروایا تو میں نے ان کی بات مانی، اور جب میں شادی ہو کے رخصت ہو کے گئی تو میں نے دیکھا کہ میرا جو شوہر ہے وہ تو شرابی اور جواری ہے اور 24 گھنٹے نشے میں دھت پڑا رہتا ہے، اس کو اپنی ہوش ہی نہیں ہوتی، اور شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا اس نے میرے سے ایک بات تک نہیں کی. تو لڑکی چلا چلا کے صرف یہی بات کہہ رہی تھی کہ میں نے پیرنٹس کی ہر بات مانی، ان کی عزت کا خیال رکھا، کبھی گندی نظر سے کسی کو اپنی طرف دیکھنے بھی نہیں دیا، کسی کی طرف مائل بھی نہیں ہوئی. تو میرے پیرنٹس کم از کم اتنا خیال تو کر لیتے کہ وہ جس سے میری شادی کر رہے ہیں وہ انسان بھی ہے کہ نہیں ہے، اتنا تو دیکھ لیتے. تو یہ ایک بہت انفارچونیٹ سی سچویشن ہم لوگ اپنی بیٹیوں کے لیے کریٹ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ زندگی میں بالکل بھی سکون ان کی نہیں رہتا، سارا سکون کھو بیٹھتی ہیں اور ٹینشن سے بھری زندگی گزار رہی ہوتی ہیں. تو فرینڈز، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو جس میں میں نے ڈسکشن کی ہے کہ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد جو لڑکی والوں کے اینڈ سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں جو کہ بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے، اس پہ میں نے ڈسکشن کی ہے. امید ہے کہ میری جو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنی سجیشن سے مجھے کامنٹ باکس میں آگاہ کرنا مت بھولیے گا. انشاءاللہ اپ کمنگ ویڈیو میں جب میں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ویڈیو بناؤں گا تو میں اس میں لڑکے اور لڑکے والوں کے اینڈ سے جو بھی غلطیاں ہوتی ہیں اس کو بھی ہائی لائٹ کروں گا. دونوں اینڈ سے غلطیاں ہوتی ہیں، نہ صرف لڑکی کے اینڈ سے، نہ صرف لڑکے کے اینڈ سے، بلکہ دونوں اینڈ سے ہوتی ہیں. تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ لڑکے کے اینڈ سے ہونے والی اور لڑکے کے گھر والوں کے اینڈ سے ہونے والی غلطیوں کو میں ڈسکس کروں گا. تو تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.